बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे रुबाब और आप देख रहे हैं इख्तिलाफी नोट। नाज़रीन, आपको बताएं कि जस्टिस साकिब निसार का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से उनका दौर ख़त्म हो गया है और अब जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से ओहदा संभाल लिया है। अब 11 माह और 2 दिन के लिए वो ओहदा संभालेंगे। नए आने वाले चीफ जस्टिस खासे पुराज़म, उनके बड़े इरादे हैं और उन इरादों का उन्होंने इजहार भी खुलकर किया। कहा कि अदलिया में इस्लाहात उनके लिए चैलेंज है। साथ ही साथ बतौर चीफ जस्टिस ज़ेरे इल्तिवा मुकद्दमात के हवाले से उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ वो डैम बनाएंगे और मुकद्दमात जो ज़ेरे इल्तिवा हैं उनका कर्ज उतारेंगे। उन्होंने कहा कि आए मुबाहिसा करते हैं अदलिया, मुक़न्नना और इंतज़ामिया ने माजी में कहाँ गलती की है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। जाने वाले चीफ जस्टिस कैसे रहे, आने वाले चीफ जस्टिस का दौर कैसा होगा। हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साद रसूल हमारे साथ मौजूद हैं। इसी पर बात करने के लिए बैरिस्टर अली ज़फ़र माहिर कानून हमारे साथ मौजूद होंगे। हबीब साहब, एक दौर था जस्टिस साकिब निसार का, आने वाला दौर है आसिफ सईद खोसा साहब का। किस तरह से मुख्तलिफ होंगे ये जस्टिस साकिब निसार से? देखिए, जस्टिस साकिब निसार जब आए थे तो उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लग रहे थे और बड़ा दबाव था उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने इस दबाव को झटक दिया और अपने पूरे तर्ज अमल से साबित किया कि वो किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं। मेरी मुराद ये है कि उनके ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि जनाब इनका शरीफ ख़ानदान से एक ताल्लुक़ है और पैनामा का मामले में शायद ये किसी सूरत में हेल्पफुल हो सकें, लेकिन वक्त ने साबित किया कि उन्होंने ये दबाव ना तो किसी का लिया और शायद ना किसी को उन पर दबाव डालने की जरूरत हुई। वो अपनी पहली तकरीर में और ये सब कहते अपनी पहली तकरीर में भी उन्होंने यही सब कुछ कहा। दूसरी बात देखिए, उनका है लीगल साइड कि कानूनी तौर पर क्या उन्होंने कुछ ऐसी बुनियाद रख दी जिसकी बुनियाद पर जिससे आगे चलते हुए कोई नया रास्ता निकलेगा कानून का, जिससे आसानियां पैदा होंगी। तो उसका फैसला तो शायद मुर्रख करेगा, लेकिन नज़र बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन्होंने फंडामेंटल कहीं तब्दीली करने की अदालती निज़ाम में कोशिश नहीं की। तीसरी चीज़ वो जिसके लिए याद रखे जाएंगे वो ये है, वो उन्होंने पानी का मसला और सेहत के मसाइल जिस तरीके से उजागर किए। देखिए, इसमें अब दो राय हो सकती हैं कि क्या ये उनका मामला उनके एम्बिट में आता था, तो और दूसरी बात यह है कि क्या चीफ जस्टिस के तौर पे वो जिस हद तक गए उन्हें जाना चाहिए। इन सवालात पे बहसें होती रहेंगी, लेकिन ये बात तय है कि पानी का मसला पाकिस्तान में है और उसको उजागर करने में जब भी हम पानी के मसले को हल करने के लिए कोई संग मील तय करेंगे तो जस्टिस साकिब निसार का नाम लिया जाएगा। इसी तरह जो हेल्थ के मसाइल हैं उनको जिस संजीदगी से उन्होंने लिया, और उनके बाज़ इक़दामात से आपको इख्तलाफ भी हो सकता है कि उन्होंने शायद अदालती हद छोड़ के कहीं ना कहीं इंतजामी हुदूद में दाखिल हो गए, वो बात होती रहेगी। लेकिन बात यह है कि हेल्थ का मामला भी उन्हीं की वजह से सामने आया। तीसरा जिस चीज़ की वजह से वो याद रखे जाएंगे वो है उनका अदालत कंडक्ट करने का तरीका। अदालत में उनका जो रवैया था वो बड़ा तहक्कुमाना होता था और बाज़ औक़ात लोगों को उससे शिकायत भी पैदा होती रही। उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को बुलाया जो बड़े सोसाइटी के बड़े सरबरावुर्दा लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन उनके साथ उनका जो तर्ज तखातुब था उसके ऊपर कुछ ना कुछ सवालात उठते रहे। और पांचवी चीज़ जिसके लिए लास्टली मैं अर्ज करूंगा कि जिसके लिए वो याद रखे जाएंगे वो ये है कि उनके दौर में सियासत, उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए जिन्होंने अल्टीमेटली सियासत को मुतासिर किया और सियासत में कई पेचीदगियां उनके फैसलों से आई। मेरा ख्याल है कि ये जज को सोचना भी नहीं चाहिए कि उसके फैसले की वजह से क्या पेचीदगियां पैदा हुई हैं। मसलन जहांगीर खान तरीन की नाअहली का मामला, मसलन नवाज शरीफ की नाअहली का मामला, ये ऐसे, और मसलन इसी तरह नाअहली का जो जूरिस्प्रूडेंस था उसमें कहीं तरमीम करने का कोई इशू। इसी तरह फिर जिस तरह उन्होंने अदालत के जो चौथी चीज़ उनकी बताई, अदालत के कंडक्ट करने का तरीका, उसमें किसी न किसी दर्जे में उनके जो ब्रदर जजेस थे वो भी उनसे इख्तलाफ करते थे। और जैसे उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फैसला लिखा, जस्टिस फायज ईसा ने भी उस पर फैसला लिखा, लेकिन अगेन ये वो कानूनी मामलात हैं जिनका फैसला कानून अपने रास्ते बनाता हुआ करता चला जाएगा, और फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें शायद तारीख पे छोड़नी चाहिए। सही, ठीक है। अच्छा साहब, मफाद आमा के मसाइल को उजागर किया, उनको काफ़ी सीरियसली लिया साकिब निसार ने, जस्टिस साकिब निसार ने। उनका दौर आपकी नज़र में किस तरह से रहा?
دیکھیے میرا خیال ہے کہ آپ جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب، چیف جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب سے اتفاق کریں، ان کی جورسپروڈنس سے اختلاف کریں، ان کی تنقید کریں، ان کی ہرزہ سرائی کریں، اب جو بھی آپ کا اپنا موقف ہو، اس بات میں تو میرا خیال ہے کوئی دو رائے نہیں کہ ان کا دور پاکستان کے لیے بڑا کانسیکوینشل دور تھا. ان کے ٹائم پیریڈ کے اندر الیکشن بھی ہوئے، ان کے ٹائم پیریڈ کے اندر گورنمنٹ بھی چینج ہوئی، ان کے ٹائم پیریڈ کے اندر پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ کے اندر پاکستان تھرڈ کانسٹیٹیوشنل ٹرم کے اندر گیا ڈیموکریٹکلی. جو میرے خیال میں جو ان کی جورسپروڈنس ہے وہ بہت سی چیزوں سے، ایک تو بات یہ ہے کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کے جو لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، یہ آپ سے پہلے جو لوگ تنقید کرتے آئے ان میں سے بھی کسی کا یہ کہنا نہیں ہے لیگل فرٹرنٹی کے اندر بھی کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کی قانونی دلائل کے اندر کوئی سکم تھا. ان کے ہمیشہ ہی واز ون آف دا اسٹرانگسٹ ججز جو کہ سول کانسٹیٹیوشنل سائڈ کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی رہے، سپریم کورٹ کے اندر بھی رہے، اور پاکستان کی بہت میجر جورسپروڈنس جسٹس ثاقب نثار صاحب نے لکھی. جو ابھی حبیب صاحب نے بات کی کہ جو کچھ چیزوں کے اوپر ہمیں شاید تاریخ کو کے سپورٹ کر دینا چاہیے، اس کے اندر یہ بھی فیکٹر ضروری ہیں کہ جہاں پہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کے اوپر اس طرح کی تنقید ضرور ہوتی آئی کہ جی ان کا رویہ عدالت میں سخت تھا یا ان کے کچھ فیصلے جو ہیں وہ ان کے اوپر تنقید ہوتی آئی، لیکن میں یہ بتاؤں کہ جسٹس ثاقب نثار پاکستان کی پوری تاریخ میں کسی جوڈیشری کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز نے اتنی تنقید نہیں کی جتنی ثاقب نثار صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اندر ہوئی ہے، جس کو انہوں نے ہینڈل بھی کیا، انسٹیٹیوشن کو اکٹھا بھی رکھا، جمہوریت کا پروسیس بھی چلنے دیا، اور اس سارے کانفرنٹیشن کو جو دو میجر پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر سپریم کورٹ کے ساتھ کر رہی تھی، اس کو انہوں نے خوش اسلوبی سے نبھایا. لوگوں کی خلش ضرور ہو سکتی ہے، ہر کیس کے اندر جب کسی کو اکیوز آپ کرتے ہیں تو خلش ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں نظر انداز نہیں کی جا سکتی. اچھا بیرسٹر علی ظفر صاحب، آپ یہ بتائیے گا، مفاد عامہ کے مسائل پر توجہ دی جسٹس ثاقب نثار نے، اب جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں آصف سعید کھوسہ صاحب، یہ کیسے چیف جسٹس رہیں گے؟ ان کی ماضی کا جو کانڈکٹ ہے، ان کی جو فیصلے ہیں، اور جو ریفرنس انہوں نے چیف جسٹس آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس صاحب کے لیے پڑھی، کیونکہ جو ریفرنس جب ایک آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس جا رہے ہوں اور نئے چیف جسٹس آئیں تو اس ریفرنس کو آپ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ان چیف جسٹس آنے والے کی سمجھتے ہیں. تو اس پاسٹ کانڈکٹ اور پاسٹ کیسز اور جو ریفرنس ہے اس کو اگر میں دیکھوں تو میرے خیال سے ایک تو بڑی واضح ہے، وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 184(3) یا جس کو آپ سو موٹو کہتے ہیں، سو موٹو پاورز جو ہیں، جو طاقت ہے سپریم کورٹ کی، اس کے حدود چیف جسٹس صاحب چاہتے ہیں کہ مقرر ہو جائیں. ایک بار اس کو 184(3) کو ایک طرح سے بوتل میں بند کیا جائے اور صرف اس کو جو بالکل نیشنل امپورٹنس کے معاملات ہیں اس کے اندر اس کو استعمال کیا جائے. ایک تو میرا خیال ہے یہ ان کی کوشش ہوگی. دوسری چیز جو بڑی واضح ہے اور جو انہوں نے پہلے بھی ذکر کیا، جو انہوں نے ریفرنس میں بھی ذکر کیا اور کچھ ججمنٹس میں بھی اس کا ذکر کیا، وہ ایسی چیز ہے جو بہت اہم چیز ہے. میرا خیال ہے اتنی اہم ہے جتنی پانی کے مسائل یا پاپولیشن کے مسائل، اور وہ ہے لیگل ریفارم اور لیگل سسٹم کو بہتر کرنا. کیونکہ ان کے خیال سے، اور یہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر لوگوں کو انصاف آپ جلدی اور آسان طریقے سے فراہم نہیں کر سکتے اور جوڈیشل سسٹم اگر نہیں آگے چلے گا تو پھر بنیادی حقوق بھی. علی ظفر صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لیگل سسٹم میں اصلاحات کی بات، تو اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے معاملات بار کے ساتھ بھی طے کرنے ہوں گے. جی بالکل. کیا بار اتنا ریسیپٹیو ہوگا نئے ترامیم کے لیے، نئے کنڈکٹ کے لیے؟ جی بالکل. اور یہ جو ان کا یہ تو میں بات کر رہا تھا کہ ان کی ایک سیکنڈ کوشش ہوگی کہ لیگل سسٹم کو امپروو کیا جائے، اور اس میں آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جو سب سے اہم جو ادارہ ہے جو ان کی مدد کر سکتا ہے اس میں، وہ ہے بار.
اگر ان کو بار کی کوپریشن نہیں ملی. علی صاحب سوری قطع کلامی کی معذرت, آپ کیونکہ سپریم کورٹ بار کے صدر بھی رہے ہیں, آپ کی ویسے بار سے بڑی ڈیپ ایسوسیشنز ہیں, کیا بار کے عہدے داران کے اندر یہ ڈسکشن کسی لیول کے اوپر ہو رہی ہے کہ جو چیف جسٹس نئے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا جو پلان ہے ہم اس کے اوپر کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, ہم ان کو کیسے اس پہ تجاویز اور دیگر آگے آنے والی دنوں کے اندر ہیلپ کریں گے؟ جی بالکل, کیونکہ بار میں بہت ساری ایسی کمیٹیز بھی ہیں, بار کی لیڈران اس پہ بات بھی کر چکے ہیں, اس پہ سیمینار بھی ہو چکے ہیں. بار کی طرف سے بھی ایک کانسیپٹ ہے, ایک آئیڈیا ہے کہ کس طرح اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور ڈیلیز کو کم کیا جا سکتا ہے, اور یہ جو بہت ڈسپوزل بڑھتا جا رہا ہے اس کو کس طرح اس مسئلے کو کس طرح حل کریں گے. تو یہ اس کے اوپر بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہوگی. یہ نہیں ہو سکے گا کہ چیف جسٹس صاحب اپنا ہی ایک پالیسی بنا دیں. سر سوری, سوال تھوڑا سا وضاحت کہ کیا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے یا دیگر بار ایسوسیشنز نے آپ کی معلومات کے مطابق کوئی اس طرح کا گروپ کانسٹیٹیوٹ کیا ہے یا کرنے جا رہے ہیں جو کہ اس کے اوپر بات کریں؟ کانسٹیٹیوٹڈ ہے جی, کوئی تقریباً اس میں 900 سپریم کورٹ کے وکیل ممبر ہیں اس گروپ کے, اور اس میں جو لیگل ریفارم اسپیشلی سول پروسیجر اور کرمنل پروسیجر کوڈ میں جو لیگل ریفارمز چاہتے ہیں, ہم امپروومنٹ جو چاہتے ہیں وہ اس کا ذکر بھی کیا ہوا ہے. اور یہ کمیٹی بنائی بھی تھی جس زمانے میں پریزیڈنٹ بنا تھا, تو ہم نے ایک کمیٹی بنائی تھی, اس نے بڑا کام کیا ہے. میں سر آپ کی اجازت سے اس پہ تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں. رباب, جو علی صاحب نے بھی بات کی, اور علی ظفر صاحب ہمیشہ بار اور بینچ کے درمیان اس بیلنس کو کریٹ کرنے میں بڑے انسٹرومنٹل رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں, لیکن ہماری بار کے اندر اس کی ریزسٹنس ہوگی. اس کے اندر علی صاحب میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ بار کے اندر کم از کم ریسنٹلی ہم نے ملتان کے انسیڈنٹس بھی دیکھے, دیگر انسیڈنٹس بھی دیکھے, ہو سکتا ہے تھوڑی سی ریزسٹنس ہو, اور پروبیبلی یہ انیشیٹو بھی آپ جیسے جو سینئر لیڈران ہیں جن کی کہ بار کے اندر اکراس دی آئلز بہت عزت ہے, میرا خیال ہے کہ آپ ہی کو یہ انیشیٹو بھی لینا پڑے گا کہ چیف جسٹس صاحب کی جو ڈیلے ریڈکشن کے اندر کے پلانز کے اندر بار کی انوالومنٹ ہے اس کے اوپر مثبت کاروائی ہو سکے. یہ کسی پراپر فورم پہ, ایک 900 وکیلوں کا فورم تو سر دیٹس ہاف دا بار آلموسٹ نا. 900 وکیلوں کا فورم بنا تھا ریفارم سجیسٹ کرنے کے لیے, لیکن یہ پھر ذمہ داری ایک بار انہوں نے سجیسٹ کر دیا تو ذمہ داری آتی ہے جو الیکٹڈ لیڈرز ہیں, جو اپنی سب کمیٹی بنا کے, میرا خیال ہے بہت ضروری ہے بیٹھنا, اور یہ سپریم کورٹ کے ساتھ بیٹھ کے کرنے کی ضرورت ہے. علی ظفر صاحب, یہ جو انہوں نے بات کی کہ ایک ڈائیلاگ چاہیے, صدر صاحب اس بات کو انیشیٹ کریں کہ سب لوگوں کو ساتھ بٹھائیں تاکہ گورننس کے حوالے سے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیا جا سکے. چارٹر آف گورننس, ایک چارٹر آف گورننس کی بات ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ ممکن ہے, اور کیا اس کو ایک ادارہ جاتی تجویز سمجھا جائے یا محض ابھی ایک خیال جس کو آگے بڑھایا گیا ہے؟ کیا آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی جی جی, میں یہ وہی ذکر کرنے لگا تھا کہ تیسری جو انہوں نے اہم بات کی, جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں جوڈیشری, ایگزیکٹو, پارلیمنٹ, گورنمنٹ, اور اس میں شاید وہ آرم فورسز کو بھی شامل کر رہے ہیں. جی جی, انہوں نے مینشن کیا. بیٹھ کے تو وہ آپس میں طے کریں اور ایک کوڈ آف گورننس بنائیں. یہ آئیڈیا بڑا یونیک ہے, بڑا عجیب ہے, پہلی بار آیا ہے. ان کی اوپینین ہے جسٹس صاحب کی, لیکن اس کے ساتھ اختلاف بھی بہت بڑا ہو سکتا ہے. اچھا, اختلاف اس طرح کہ ہمارے آئین میں ایک بہت کلیئر کانسیپٹ ہے, اور وہ کانسیپٹ ہے سیپریشن آف پاور کا, کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی اپنی طاقت رکھتا ہے, اپنی اس میں فیئر اور اس میں رہنا ہے. اور اگر حکومت یا پارلیمنٹ قانون آئین کے خلاف بناتی ہے یا حکومت کوئی ایسا غیر قانونی کام کرتی ہے تو پھر عدالت کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو. علی ظفر صاحب, آپ کو یاد ہے یہ اس طرح کا ایک آئیڈیا نواز شریف نے بھی پیش کیا تھا جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے. چیئرمین سینٹ نے بھی ریسنٹلی پیش کیا. بیٹھنا چاہتے تھے. کمپلیٹ کر لوں اپنا موقف. تو یہ جو سیپریشن آف پاور ہے, اگر تینوں ادارے
یا چاروں ادارے یا بہت سارے ادارے اکٹھے بیٹھ جائیں جس میں جوڈیشری بھی شامل ہو جائے تو پھر یہ سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ خراب ہو جاتا ہے. اور جو عدالتی نظام ہے جس میں انہوں نے جسٹس کرنا ہے آزاد طریقے سے, کسی مداخلت کے بغیر, کسی انفلوئنس کے بغیر, وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا حبیب صاحب, سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس پر سوچنا پڑے گا. اچھا حبیب صاحب, نئے چیف جسٹس نے اپنی ترجیحات تو واضح کر دی ہیں, آبجیکٹیوز بتا دی ہیں. یہ جو ابھی بات ہوئی یہ بھی ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو زیر التوا مقدمات ہیں اس کو بھی وہ التوا میں نہیں رکھیں گے, جلد سے جلد نپٹانے کی کوشش کریں گے. اہم ترجیحات آپ کی نظر میں مزید کون کون سی ہیں؟ دیکھیے, ایک تو عمر رباب اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے عدالتی نظام کے وہ نگران ہیں. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, یعنی بات ہی چیف جسٹس سے شروع ہوتی ہے. تو چیف جسٹس جو ہے وہ وہ نہ صرف اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے سربراہ ہیں بلکہ وہ شکارپور میں تحصیل کی عدالت کے بھی سربراہ ہیں ٹیکنیکلی, کیونکہ پورے کا پورا نظام جو ہے اس کے وہ نگران ہے. قاضی القضاء اسی لیے اس عہدے کا ترجمہ ہے. اب دیکھیں, انہوں نے اگر یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنا فوکس جو رکھا ہے وہ اپنے ادارے کے لیے رکھا ہے, یعنی اپنے ادارے کے اندر کام تیز کرنا, اس کی ڈیلیوری بہتر بنانا, اس پر انہوں نے اپنا فوکس رکھا ہے. تو اس کے لیے انہیں جہاں بہت سارے اپنے ساتھی ججز, اپنے ہائی کورٹس اور ان کے ساتھ ساتھ نیچے کی جو ماتحت عدلیہ ہے اس کے تعاون کے ساتھ ساتھ بار بھی چاہیے اور کچھ قانونی ترامیم بھی چاہیے. ٹو مائی نالج یا ٹو مائی انفارمیشن, حکومت نے, ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, اس نے ایک پورا کام بنایا ہوا ہے کچھ اصلاحات کا, قانونی اصلاحات کا. اس میں کرمنل جسٹس سسٹم کی اصلاحات بھی شامل ہیں اور اس میں دوسرے سول سائڈ کی بھی اصلاحات, سول پروسیجر کی بھی اصلاحات شامل ہیں. جو آخری دنوں میں آ کر جو حکومت تھی وہ کچھ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے باقاعدہ ڈرنے لگ گئی تھی اور خوف زدہ ہو گئی تھی, اور میرا خیال ہے حکومت اگر خوف زدہ رہے تو بہتر ہی ہے. اچھا خیر, تو وہ جب خوف زدہ ہو رہی تھی تو وہ اپنا معاملہ آگے نہیں بڑھا رہے تھے. وہ انتظار کر رہے تھے کہ اگلے چیف جسٹس یعنی جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب جب تشریف لائیں, تو انہوں نے بھی چونکہ کئی اپنے فیصلوں میں اس بات کی طرف ایلیوڈ کیا, اشارہ کیا ہے کہ ان معاملات کو بہتر کرنا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس 11 مہینے 2 دن کی مدت میں, جس میں سے ایک دن گزر گیا, اگر چیف جسٹس اور حکومت مل کر اس مسئلے کو حل کر لیں اور قانون سازی کر کے پاس کروا کے عدلیہ میں نافذ کروا دیں, چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب اس کام کی نگرانی کریں, تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک ان تاریخ میں سنہرے لفظوں سے یہ کارنامہ لکھا جائے گا. اور یہ ان کے لیے چیلنج بھی ہوگا. ساتھ اس کے ساتھ مزید کون سے چیلنجز ہوں گے جو درپیش آئیں گے نئے چیف جسٹس کو؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ کچھ چیلنجز ریئل چیلنجز ہیں, کچھ چیلنجز ایسے ہیں جو کہ اب ہماری پولیٹیکل ریالٹی کے چیلنجز ہیں, کیونکہ کسی وجہ سے ہماری کچھ پولیٹیکل فورسز نے عدالت کے خلاف ایک محاذہ رائے کی ایک لائن ڈرا کر لی ہے, جن سے کہ ان کو بھی وڈرا کرنا پڑے گا, عدالت کو بھی تھوڑا سا وڈرا کرنا پڑے گا تاکہ ایک سموتھ سسٹم چل سکے. اور چیف جسٹس صاحب اپنے بینچ کے کانڈکٹ سے, اپنے پرسنل کانڈکٹ سے اور اپنے بینچ کے کانڈکٹ سے اس بات کو زیادہ مؤثر بھی بنا سکتے ہیں, جس میں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو, ان پولیٹیکل پارٹیز کو یا ان پولیٹیکل ایکٹرز کو جن کو سپریم کورٹ میں پچھلے کچھ عرصے میں لگا کہ فیتھ نہیں ہے, ان کو واپس سپریم کورٹ کے اندر فیتھ ہو. قانون اور آئین کے اوپر کوئی کچھ کمپرومائز نہیں ہوگا, اور کوئی یہ شک بھی نہیں کر سکتا کہ آصف سعید کھوسہ صاحب قانون اور آئین پہ کمپرومائز کریں گے, لیکن یہ والی شاید سافٹنس آنے والے دنوں کے اندر نظر آئے. دوسری بات جو ابھی بحث علی ظفر صاحب نے بھی کی, اور اس کے اوپر انہوں نے سیپریشن آف پاورز کی بات کی کہ اگر یہ چارٹر آف گورننس کے معاملے کے اندر اگر جوڈیشری, پارلیمنٹ, ایگزیکٹو اور ایگزیکٹو کے اندر آرمڈ فورسز بھی اگر اکٹھے بیٹھے تو سیپریشن آف پاورز کے شاید کچھ مسائل ہوں. اس کے اوپر قانونی بحث ضرور ہو سکتی ہے, لیکن جو اس کی نیسیسٹی ہے وہ ابھی حبیب صاحب کے کامنٹ کے اندر سامنے نظر آئی کہ ہماری اس طرح کی ترامیم پارلیمنٹ نے کرنی ہے, لیٹ سے سول پروسیجر کوڈ میں, ٹیررزم کے قوانین کے اندر, دیگر چیزوں کے اندر, جو بعد میں عدالت نے انٹرپریٹ کرنی ہے, جس کو کہ امپلیمنٹ یا افواج پاکستان نے کرنا ہے یا حکومت پاکستان نے کرنا ہے. تو جو آئیڈیا ہے ایفیکٹولی آصف سعید کھوسہ صاحب کی کل کی سپیچ میں, چیف جسٹس صاحب کا کل کی سپیچ کے اندر, وہ یہ تھا کہ اس سے بیشتر کے ایک انڈیپینڈنٹ کچھ جوڈیشری اقدامات اٹھائے جو پراپرلی ڈو ان نہ کیے ہوں پارلیمنٹ کے اقدامات سے, جو پراپرلی ٹائی نہ کیے ہوں ایگزیکٹو کے اقدامات سے.
اور سسٹم کی اس طرح کی کنسرٹڈ بہتری نہ ہو سکے، اس سے بہتر ہے کہ ان سٹیک ہولڈرز کا، ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ ان سٹیک ہولڈرز یہ سارے اکٹھے بیٹھ جائیں اور ایک مشاورت کے بعد پارلیمنٹ اپنا کام کرے، ایگزیکٹو اپنا کام کرے، جوڈیشری اپنا کام کرے، لیکن وہ کام اس طرح کے ہوں کہ ایک دوسرے کے نہ ٹرفز کے اوپر جا رہے ہوں، نہ ہی ایک دوسرے کے ایکشنز کے ساتھ کانفلکٹ کسی طرح کی یا کسی بھی طرح کی مہاجرائی ہو۔ اچھا بیرسٹر علی ظفر صاحب، جس طرح سے حبیب صاحب نے بھی ابھی اشارہ کیا، چیف جسٹس نے اپنے جو آبجیکٹیوز واضح کیے اس میں یہ بھی تھا کہ جی عدلیہ میں اصلاحات جو ہیں وہ بھی لائی جائیں گی، تو یہ آپ کی نظر میں کتنا بڑا چیلنج ہے نئے چیف جسٹس کے لیے؟ یہ بہت چیلنج اتنا نہیں ہے جتنا ضروری ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ان کا اشارہ تھا ایک جوڈیشری میں ڈیموکریسی لانے کا، وہ اس طرح کہ ابھی تک تو قانون یہ ہے کہ آرٹیکل 184(3) جو ہے وہ سو موٹو پاور جو ہے وہ صرف چیف جسٹس صاحب اپنی مرضی سے، جو بھی چیف جسٹس صاحب آئیں وہ اپنے مرضی سے استعمال کرتے تھے، کس کیس میں کرنا ہے کس کیس میں نہیں کرنا، باقی جج صاحبان کا اس میں بات نہیں ہوتا تھا۔ اب ایک سجیشن دی گئی ہے اور ریفرنس میں اس کا ذکر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرف بات چلے گی، وہ یہ ہے کہ جو سو موٹو پاورز ہیں وہ اب شاید ایک استعمال ہوں گی جب ایک سینئر ججز کا ایک طرح کے وہ بیٹھ کے آپس میں مشاورت سے فیصلہ کریں گے کہ ہاں اس معاملے میں علی صاحب سوری، اس کے اندر ایک تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے، اگر سپریم کورٹ کے کوئی بھی جج صاحب ایک کیس سن رہے ہوں یا ان کے نالج میں اس کیس کے دوران کوئی اور بات بھی آ جائے تو ضروری تو نہیں کہ وہ چیف جسٹس صاحب سے پوچھیں، وہ والا بینچ جو بھی متعلقہ بینچ ہو جو کیس سن رہا ہو وہ از خود بھی سو موٹو لے سکتا ہے اس ایشو کا؟ نہیں، جہاں تک میری اوپینین ہے ایسی بات نہیں ہو سکتی، لیکن اب اس کو ضرور سٹرکچر کیا جائے گا کہ 184(3) کن چیزوں کے اوپر سو موٹوز لیے جا سکتے ہیں، 184(3) کی پاورز ایکسرسائز کی جا سکتی ہیں، اور شاید اس پہ ایک پینل لگتا ہے کہ ایک اور ریفارم جو لے کے آئیں گے اپنی جوڈیشری کی اندر، وہ ریفارم لے کے آئیں گے، شاید ایک اپیل کی طاقت دے دیں جی سو موٹو کی، اگر کوئی ججمنٹ ایک جج ایک بینچ دیتا ہے تو اپیل شاید اس کی دوسرے بینچ کے پاس سنائی جائے گی، یہ بھی شاید ایک یہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے رولز کے اندر ہی ترمیم کر کے ہم یہ والی پروویژن کریٹ کر سکتے ہیں، آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں۔ اچھا علی ظفر صاحب، ایک بہت بڑا معاملہ ہے ہمارے ہاں ہائر جوڈیشری میں لوگوں کی انڈکشن کا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیچے سے ایک شخص جو ہے سول جج ہوتا ہے وہ یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ کبھی اسے زندگی میں بینچ کا حصہ بننے کا بھی موقع ملے گا، تو ہمارے ہاں جو نوجوان آتے ہیں ہم ان کا کیریئر تو سٹرکچر کر ہی نہیں پا رہے، لہٰذا ہائر جوڈیشری پہ ایسا لگتا ہے کہ صرف بار سے تعلق رکھنے والے متحرک لوگ ہی آگے آتے ہیں، تو کیا اس میں بھی کسی اصلاح کی گنجائش آپ کو نظر آتی ہے؟ کیونکہ خود جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب بہت ہی آگاہ ہیں ان سارے معاملات سے۔ جی مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ کوئی بہت زیادہ ہو جائے گی پیش رفت۔ آپ کو پتہ ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے ہائی کورٹ کے ججز بن تو سکتے ہیں اور بنتے بھی رہے ہیں، لیکن ان کی تعداد اتنی کم ہے کہ آپ درست فرما رہے ہیں، اگر آج ایک شخص ایک بچہ سول جوائن کرے سول کورٹ کی سروس، تو وہ بائی دا ٹائم کافی ایج ہو جائے گی، کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ کبھی وہ بن سکیں گے ہائی کورٹ کے جج کے نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو مجھے ترمیم نظر نہیں آتی۔ بہرحال جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز جس طریقے سے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ اس میں امینڈمنٹ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ماہر قانون بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ابھی وقت ہے بریک کا، واپس آئیں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ سیاسی ماحول خاصا گرم ہو چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہیں، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی عوام کے جو مسائل ہیں انہیں حل کرنے کے لیے ہم سب جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، کیونکہ موجودہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی، اور یہی نہیں بلکہ اب اتحادی بھی کچھ موجودہ حکومت سے ناراض دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ ساری سچویشن کس صورتحال کی طرف بڑھے گی، اسی پر بات کریں گے۔ حبیب صاحب، جو ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار نہ تھے، سڑکوں پر گھسیٹنا چاہ رہے تھے، وہ کیسے مل گئے؟ دیکھیں اس وقت بھی جب 2013 میں یہ حکومت بنی تھی پی ایم ایل این کی،
تو اس سے کچھ پہلے کی بات ہے الیکشن کے دنوں میں تو اور وہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے. ایک پریس کانفرنس میں میاں نواز شریف صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ تو گھسیٹیں گے, نواز شریف سے پوچھا گیا کہ آپ کی جماعت تو گھسیٹے گی آصف علی زرداری کو. انہوں نے کہا میں نے کب کہا ایسا؟ انہوں نے کہا جی, انہوں نے کہا شہباز شریف نے یہ بات کی. انہوں نے کہا پھر یہ شہباز شریف صاحب کی رائے ہوگی اور میں انہیں منع کروں گا کہ ایسا نہ کریں. دیکھیے بات یہ ہے اور کہ اس کے بعد سے جب 2000 خصوص ہم نے دیکھا کہ ان دونوں پارٹیز کے درمیان محاذرائی اس طرح نہیں رہی. اپنی اپنی سیاست کرتے رہے, محاذرائی نہیں کی انہوں نے. بیچ میں کچھ ایسے عناصر تھے, چودھری نثار صاحب تھے پی ایم ایل این میں, جو چاہتے تھے کہ اس کو کمزور کر دیا جائے پیپلز پارٹی کو, اور پیپلز پارٹی میں چودھری اعتزاز احسن تھے اس طرح کے جو بات بات پہ تانا زنی کیا کرتے تھے. دیکھیں اس کے باوجود یہ ان دونوں جماعت کی لیڈرشپ ایک دوسرے کے قریب ہی رہی, لیکن بہرحال اور بیچ میں اختلافات بھی رہے. لیکن اور اب پھر حالات کی ڈکٹیشن یہ ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کا فیصلہ کیا. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں ہاتھ ملا کے کسی ایک ٹرک پہ چڑھ کے کسی ایک جھنڈے کے نیچے کسی ایک انتخابی نشان کے تحت وہ الیکشن لڑ رہے ہوں گے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اور یہ صرف ایک پارلیمان کے اندر کا اتحاد ہے جو حکومت کی بے وقوفیوں کی وجہ سے جلدی بن گیا ہے. یہ عام طور پہ بن جایا کرتے ہیں, لیکن سال ڈیڑھ 2 سال بھی لگ جاتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ ہماری حکومت جو ہے وہ اتنی عقل مند ہے اور ماشاءاللہ اتنی فصیح و بلیغ ہے, اور اتنے اس کے جو لوگ ہیں ان کو اپنی زبانوں پہ مطلب اتنا کنٹرول ہے. مطلب یہ باتیں آپ سمجھ رہی ہیں تو سمجھتے گئے ہو وہ بھی, ٹھیک ہے, کہ ان کے نتیجے میں یہ ان کا اپنا کھولا ہوا, اب تو کٹا ایک میرا خیال ہے کہ پیمرا بھی اس کو اناؤنس اجازت دے دے گا اس لفظ کو استعمال کرنے کی, کیونکہ پرائم منسٹر کرتے ہیں, تو لہٰذا یہ وہ کٹا ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں کھولا ہے اور اب خود اس کے پیچھے پیچھے پکڑ رہے ہیں. مطلب تصور کریں اے چشم فلک, ذرا دیکھ کہ فیصل ووڈا صاحب فرما رہے ہیں کراچی میں کہ ہم حکومت نہیں گرا رہے. اچھا بھی جیسے گر رہی تھی ان کے کہنے سے. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں نہیں گورنر راج تو نہیں ہوگا, جیسے آپ کے کہنے سے لگ رہا تھا. مطلب یار آپ ذرا تصور کریں, وہ پنجابی میں ہمارے ہاں کہتے ہیں ایک پرندہ ہے, پنجابی میں تو اس کو ٹٹیری کہتے ہیں لیکن پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں, بگلا نما. تو اس ٹٹیری کے بارے میں حکایت یہ ہے کہ جب وہ ہمیشہ ٹانگیں آسمان کی طرف کر کے رات کو آرام کرتی ہے اور اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ کہیں آسمان نہ گر پڑے, اور میں نے پکڑا ہوا آسمان کو. تو بات یہ ہے, میں کسی ٹٹیری سے کسی کو تشبیہ نہیں دے رہا, میں صرف صورتحال کی عکاسی کرنے کے لیے ایک عام فہم اگزامپل میں نے استعمال کی ہے. تو جیسے گرا ہی نہ دیں حکومت. اچھا کیا نام ہے سعد, فواد چودھری بھی انہیں لگ رہا ہے کہ جی سندھ حکومت جو ہے وہ غبار ہے اور وہ ایک سوئی ماریں گے ایک پن ماریں گے اور وہ جو ہے غبارہ پھٹ جائے گا. اور فیصل وابڈا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کسی کا باپ بھی حکومت نہیں گرا سکتا. اتحاد کے بارے میں بھی ایسی باتیں کی جاتی تھی لیکن اب تو یہ اتحاد بن گیا, یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ جو شیرائے والا اتحاد ہے اس کے اوپر میں 1 منٹ کی بات کرتا ہوں. لیکن حبیب صاحب نے جو بات کی میں ذرا اس کے تھوڑا سا جواب دے سکوں. یہ بات بالکل درست ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی تنقید ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر بڑی نااہلیاں ہیں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر اسٹریٹجی کا فقدان ہے, پی ٹی آئی کے منسٹرز کی جو طرز عمل ہے, جو ان کی سپیچز ہیں ان کے اوپر بالکل پوری طرح فواد یہ جو 3 عناصر آپ نے بیان کیے ہیں ان کے لیے ایک لفظ ہے نالائکی. نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر نالائکی ضرور ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جو حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر اپوزیشن نے کہا کہ کیوں نہ میں آج کھڑا ہو جاؤں علم بردار بن کے اس ترقی کا جو میں پچھلے 70 سال میں تو لا نہیں سکا, لیکن آج کیونکہ پی ٹی آئی کے 130 دنوں کے اندر یہ نہیں ہو سکا تو یکدم زرداری صاحب کو خیال آیا کہ لوڈ شیڈنگ کیسے ختم کریں گے اور گیس کی بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کیسے ختم کریں گے. میں اس میں گزارش کروں, اس اتحاد کا سیاست ایک اس کے اوپر پردہ ہے سیاست کا, کیونکہ سیاست کے تحت ہی اتحاد پاس ہو سکتا تھا. یہ اتحاد ان لوگوں کا اتحاد ہے جو کہ اس وقت کٹہرے میں کھڑے ہیں ہمارے احتساب کے عمل کے خلاف. یہ اتحاد سیاسی اتحاد ضرور ہے, اس کے نعرے بازی سیاسی ہوگی, اس کی تنقید پی ٹی آئی ہوگی, لیکن اس اتحاد کا ہدف, میں آپ سے حبیب صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جو اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, کیا وہ لوڈ شیڈنگ پیپلز پارٹی کے دور سے زیادہ ہے؟
اور جواب ہے اس کا کہ نہیں. کیا اس وقت نواز شریف صاحب یہ والا اتحاد نہیں چلانا چاہتے تھے کسی کے ساتھ؟ کیا اس وقت نون لیگ کو یہ خیال نہیں آ رہا تھا کہ یہ اتحاد چلے گا؟ کیا جو قرضہ لیا گیا نواز شریف صاحب کے پہلے 3 مہینے کے اندر آئی ایم ایف سے، کیا یہ اسی طرح کے قرضوں کے معاملات ہیں؟ جی بالکل. کیا اس وقت زرداری صاحب کو خیال نہیں آ رہا تھا؟ ہوا یہ کہ 2008 کی حکومت کے اندر بھی ایک مکمکہ ہو گیا کہ جی پنجاب میں آپ حکومت رکھیں، وفاق میں اور سندھ میں ہم دوسری پارٹی رکھے گی. پھر 13 کے اندر اسی مکمکہ کی دوسری سائیڈ آئی کہ سندھ میں وہ حکومت رکھیں گے، وفاق میں اور پنجاب میں کوئی اور رکھے گی. اب وہ پولیٹیکل پارٹیز جو کہ اس خاموش اتحاد سے پچھلے 10 سال کی گورننس کر چکی ہیں، جن کے اپنے نامہ اعمال جو ہیں آج احتساب کے کٹہرے کے اندر لائے گئے ہیں، ان کے پاس اور کوئی جواز نہیں اس چیز کے علاوہ کہ وہ کہیں نہیں ہم ایک نااہل حکومت. بائی دی وے میں یہ بات پھر سے دہراؤں کہ پی ٹی آئی کی نااہلیاں اپنی طرف ان کے اوپر پوری طرح تنقید بھی ہونی چاہیے، اپوزیشن کا کام ہے، لیکن یہ اپوزیشن اکٹھی پی ٹی آئی کی نااہلی کی وجہ سے نہیں ہوئی، احتساب کی وجہ سے. اچھا چلیے ایک بات مجھے بتا دیجئے کہ آج پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ کاف کے ایک منسٹر نے استعفیٰ دے دیا اور انہوں نے لکھا، استعفیٰ اس طرح تو نہیں دیا کہ گورنر کو تو نہیں بھیجا، انہوں نے چودھری شجاعت حسین اور پرویز جلیل کو کہا، انہوں نے کہا جی میرے کام میں تو مسلسل مداخلت ہو رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے نہیں چل پا رہے، بالکل گورنمنٹ کی نااہلی ہے، آپ اپنے اتحادی جو مرکز میں آپ کے اتحادی بی این پی والے ان کو ساتھ لے کے نہیں چل رہے، ایم کیو ایم آپ سے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے اور خود آپ سے کچھ ہو نہیں رہا. اب بات یہ ہے کہ آپ خود بھی نہیں کچھ کر پا رہے، دوسروں کو بھی نہیں کچھ کرنے دے رہے، تو بھائی یہ سارا کام کیوں ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اتنی جلدی موقع کریٹ کر دیا ہے کہ آپ کے پہلے بھی 5 مہینے، یعنی آج 5 مہینے مکمل ہو رہے ہیں، 5 مہینے مکمل ہونے سے 3 دن پہلے صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ جناب یہ حکومت مجھے تو 5 سال چلتی نظر نہیں آتی، اور لوگوں نے کہا کہ ہاں لگتا تو ایسے ہی ہے. اب دوسری بات یہ ہے، یعنی ایسا نہیں کہ لوگوں نے کام میں بڑھ مارے. دوسری بات دیکھیے حکومت نے اتنی کمزوری کا مظاہرہ کیا کہ آج آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، اور کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں اس بات پہ غور کس بات پہ ہو رہا ہے؟ غور اس بات پہ ہو رہا ہے کہ یہ حکومت تو نہیں چل رہی. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، یہ حکومت تو نہیں چل رہی. اب ہمیں ابھی سے اپنی رابطہ عوام مہم شروع کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بلاول بھٹو کے دوروں کا پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے. ہر صوبے سے تجاویز مانگی جا رہی ہیں، اور ظاہر ہے کچھ دیگر چیزوں پر بھی غور کیا جا رہا ہے، یعنی اس میں ایک اہم ایجنڈا یہ ہے. تو اب آپ ذرا تصور کر لیں کہ اگر یہ حکومت پرفارم کر رہی ہوتی سعد رسول صاحب، آپ کی بات میں اس میں حبیب صاحب کی بات بالکل درست ہے، حبیب صاحب کی بات بالکل درست ہے، اور ہمیں بطور شہری ہم میں سے کوئی بھی کم از کم اس شو کے اندر نہ کسی پولیٹیکل پارٹی، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں، اپنی ہمدردیاں اور باتیں پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی تنقید ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے جو امیدیں تھیں وہ نہیں پوری ہو رہی. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے وزراء جو ہیں، جو کچھ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ڈبو رہے ہیں باقی لوگ اپنی باتیں کر کے، جو احتساب کا عمل چل رہا ہے اس کو بھی متنازع بنا رہے ہیں، جو عدالتی فیصلے ہیں ان کو بھی متنازع بنایا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی تنقید ہونی چاہیے. سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے کنوکشن کے بعد نون لیگ چاہتی تھی کہ پیپلز پارٹی سے کسی طریقے کا کوئی درمیان میں اتحاد ہو جائے تو ہمیں اتنا غیر مناسب نہ لگے. اس وقت پیپلز پارٹی نہیں چاہتی تھی. جے آئی ٹی آصف علی زرداری کے آنے کے بعد پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ اتحاد ہو جائے، اور اتحاد ہو رہا ہے. تو ہمیں سچ کو اس طرح تھوڑا سا، میرے خیال میں سچ اس طرح ہے کہ پی ٹی آئی نے بڑے مواقع پرووائڈ کیے اپنی نااہلی کی وجہ سے کہ اتحاد بن جائے، لیکن اتحاد بنا اس دن جس دن احتساب کا پھندا لوگوں کو اپنے سامنے نظر آیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی جو پی ٹی آئی کی نالائکیاں ہیں اسے کنڈیم کریں، اس پر تنقید کریں، لیکن اتحاد کی وجہ یہ بھی کچھ اور ہے. لیکن اتحاد کی وجہ جو ہے وہ احتساب کا عمل ہے، وہ پی ٹی آئی کی نالائکیاں نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی نالائکیوں کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ کی نالائکیاں چل رہی تھی تو نون لیگ کسی کے ساتھ اتحاد نہیں بنا رہی تھی. جب نون لیگ کی گورنمنٹ کی نالائکیاں چل رہی تھیں، فائنانس منسٹر اشتہاری ہوا تھا تو پیپلز پارٹی کسی کے ساتھ اتحاد نہیں بنا رہی تھی. اسی وقت تو بنا تھا اتحاد نہیں بنا تھا، اس کے بعد الیکشن اسی وقت بنا تھا. بلوچستان میں پاکستان تحریک انصاف
بالکل ساتھ تھی پاکستان، اگرچہ وہاں پہ اس کے اتحاد نمبر نہیں نہیں بنا تھے، تھا، پیپلز پارٹی بھی نہیں تھی اور وہاں پہ حکومت گری تھی. یہ جو اتحاد یہاں پر سینٹ میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے مل کے صادق سنجرانی کو سینٹ کا چیئرمین بنوایا تھا. یہ وہ اتحاد ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب الیکشن کے فوراً بعد کروانا چاہتے تھے. یہ وہ اتحاد ہے، لیکن کیونکہ اس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی احتساب کے اندر پھنسی ہوئی تھی، دوسری نہیں تھی. آج مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں کہ میں دونوں کو چائے پہ بلانا چاہتا ہوں، ایک کو دائیں ہاتھ ایک کو بائیں ہاتھ، تو صبح سے شام نہیں ہوگی تو یہ ہو جائے گا. اچھا حبیب صاحب بیڈ پرفارمنس ہے کی ورڈ، بالکل درست. کچھ نہ کرنا، ناکارگی، پی ٹی آئی کی یہ ہے برا. آپ بیڈ پرفارمنس کی بات کریں، ساتھ کریں احتساب کی وجہ سے یہ ملاپ ہوا ہے. یہ ملاپ کتنی دیر تک آپ کو چلتا دکھائی دے رہا ہے؟ مستقل ہے یا عارضی؟ دیکھیں ایک تو یہ کوئی بھی اتحاد مستقل نہیں ہوتا، عارضی ہی ہوتا ہے. پالیٹکس میں کبھی بھی کوئی چیز مستقل نہیں ہوتی. اور ابھی آپ نظریاتی سیاست تو دفن ہو چکی ہے اس ملک میں. اتحاد کا لیبل بھی نہ لگائیں، یہ کوئی اتحاد رائٹ لیفٹ کی سیاست تو ختم ہو چکی ہے. بات یہ ہے کہ آج میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا جو مطلب سب جگہ چھپ رہی ہے. وہ تصویر ہے وزیر اعظم کے آفس کی، اور وزیر اعظم کے آفس سے یہ خبر دی گئی ہے کہ جناب $200 ملین کی ایک کمپنی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گی. اچھا میں چونکا جب میں نے دیکھا خبر کی تفصیل میں، تو پتہ یہ چلا یہ اگلے 3 سے 5 سال میں ہوگی. اچھا بات یہ ہے، اور ایک بہت بڑا وفد جو ہے اس کمپنی کا وزیر اعظم کے دفتر میں بیٹھا ہوا. دیکھیے پاکستان کا وزیر اعظم، یہ $200 ملین انویسٹمنٹ ویری گڈ. پاکستان کے وزیر اعظم کے سامنے کمپنیوں کے لوگ بیٹھے اور $200 ملین کی وہ انویسٹمنٹ کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں 3 سے 5 سال میں. دیکھیے بات یہ ہے کیونکہ آج سے پچھلے 10 سال میں کسی وزیر اعظم سے کسی کمپنی نے اس طرح کا وعدہ نہیں کیا. یہ $100 ملین $50 ملین والے آپ پرائم منسٹر کو جا کے مل رہے ہیں. یار آپ نے پاکستان ہمارے ملک میں اتنی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہو رہی تھی، بھی تو رکھیں اتنی انویسٹمنٹ بھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی. کس نے کہا تھا کہ جب میں آؤں گا تو ڈالروں کی صورت میں ہن برسے گا، بھرمار ہوگی. آج آپ ڈالر کہاں سے لا رہے ہیں؟ آپ اپنے چیف آف آرمی سٹاف کی مدد سے ہمارے آزمودہ دوستوں سے لا رہے ہیں. آپ نے باہر اپیل کی، اپنے لوگ کہا کہ جناب جن کے ووٹ کا معاف کیجئے گا، آپ کہتے رہے کہ جناب بیرون ملک پاکستانی میرا سرمایہ ہے. آپ ڈیم کے یہ میں نے آپ نے پیسے دیے جو یہاں رہتے. بات یہ ہے انہوں نے بھی دیے، زیادہ کس نے دیے؟ بھائی 8 ارب ہم نے دیے، 1 ارب انہوں نے بھی دیے. میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن بات یہ ہے کہ حضور آپ اپنی ترجیحات کا تعین کریں. آپ بلا وجہ لوگوں کو اکسائیں نہیں. آپ کی مجلس میں جب ایک بہت ہی ماشاءاللہ بولنے والا وزیر آتا ہے جس کو شاید اگر وہ زبان اپنے گھر میں نہیں استعمال کر سکتا جو وہ پبلک میں استعمال کرتا ہے، اور اس کو آپ کہیں گے کہ میرا شیر آ گیا، تو پھر آپ کس قسم کا پیغام دیں؟ اگر اس طرح کی آپ پشت پناہی کریں گے ان وزراء کی جو آ کر جو ہے وہ زبان درازی کرتے ہیں اور ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جو کہ غیر مناسب ہوتا ہے، تو پھر اس طرح کے مسائل بھی سامنے آئیں گے اور اتحاد بھی جلدی بن جائیں گے. بہرحال مین جو فوکس ہونا چاہیے وہ اپنی ترجیحات پر ہونی چاہیے. جو وعدہ کر کے آئی تھی پاکستان تحریک انصاف، اگر وہ وعدہ وفا نہیں ہوگا تو پھر اتحاد بنیں گے بھی اور موجودہ حکومت کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. وقت ہے بریک کا، واپس آئیں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ غریب عوام کے نمائندے بھی غریب ہیں اور ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا بل جمع کرا دیا گیا ہے. بنیادی تنخواہ 18,000 سے بڑھا کر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی ماہانہ 3 لاکھ روپے کر دی جائے. تقریباً 16% یہ اپنی تنخواہوں میں اضافہ چاہ رہے ہیں. عوام میں مہنگائی کا اضافہ کر دیا گیا ہے. عوام جو ہے وہ غربت کا شکار ہوتی جا رہی ہے اور یہ عوامی نمائندے چاہ رہے ہیں کہ جی کسی طرح سے ان کی تنخواہ بڑھ جائے اور کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیلی الاؤنس بھی بڑھا دیں، کنوینس الاؤنس بھی بڑھا دیں اور جو رینٹ ہاؤس ہے، رینٹ کا جو الاؤنس ہے وہ بھی بڑھا دیں. حبیب صاحب، عوام کے لیے مہنگائی، اگر مہنگائی سے عوام متاثر ہو رہی ہے، ملک کے حالات ایسے ہیں، تو پھر آپ کس طرح سے یہ مطالبہ بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے، دیکھیے میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں کہ ہمارے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو مناسب پیسے ملنے چاہیے، اتنے ملنے چاہیے کہ یہ اپنا ظاہر ہے یہ وقت دیتے ہیں تو اس وقت کی ایک مناسب قیمت انہیں مل جانی چاہیے. چھوٹی سی کلیریفیکیشن کر دوں، 1600% تقریباً یہ اضافہ بنتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے، ان کے الاؤنسز میں بھی، ان کے رہنے سہنے کی جگہ بھی بہتر ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے، ایک ہے
وہ اگین مجھے پنجابی کا لفظ آتا ہے, وہ کہتے ہیں چاجنل کام کرنا, یعنی کام ایسا کرنا کہ طریقہ سلیقہ بھی نظر آئے اور وقت پر بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ بے وقت لگے کام. یہ جو کام ہو رہا ہے نا, اسے کہتے ہیں بے وقت کام کرنا. مطلب ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کیا بتا رہی ہے کہ یار ٹائٹن اپ یور بیلٹ, آپ ہم بڑی مصیبت میں, ضروریات کم کریں. مشکلات ہیں برداشت. اس وقت معاشی مشکلات کی وجہ سے کئی کارخانے بند ہو رہے ہیں, کئی لوگوں کو نوکری اس وقت ان کا مسئلہ بنی ہوئی ہے بے روزگاری کی وجہ سے. ماشاءاللہ یہ بھی پاکستان تحریک انصاف لے کے آئی. ہاں نہیں کیونکہ اس سے پہلے تو بے روزگاری اس ملک میں نہیں تھی. اس کے بعد نئی نوکریاں تو کم از کم پیدا نہیں کری, پرانوں کو تو نہیں, اس سے پہلے تھی نہیں نا بے روزگاری. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ خود بتا رہے ہیں نا کہ حالات بہت خراب ہیں. میں آپ کو اس میں ایک دلچسپ بات بتاؤں, خیر وہ چھوڑ دیں, اس واقعے کو پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. ایک وزیر کا قصہ ذہن میں آیا تھا لیکن بعد میں. اچھا اب خیر, اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں بہت مجبوری ہے, معاشی مجبوری, اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ہیں ہاشم جواب بخت, انہوں نے میرے سامنے کئی دفعہ کئی جگہ میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا ہے کہ جناب بہت مجبوری ہے, ہم نے اپنے فائنینسز کو ٹھیک کرنا ہے. ایسے موقع پہ انہی کی جماعت کا ایک شخص اسمبلی میں کہتا ہے کہ جناب ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں, اور پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف میں کے منہ میں گھنگھڑیاں پڑ جاتی ہیں, تو پھر سوچنے کی بات. اور اس کے ساتھ مجھے انتہائی افسوس ہے پی ایم ایل این کے لوگوں پہ, یعنی انتہائی سے کچھ زیادہ افسوس ہے پی ٹی آئی پہ, اور انتہائی افسوس ہے پی ایم ایل این والوں پہ. دیگر تمام لوگوں پہ چلیے دیگر تو نیگلیجبل ہے نا. آپ اتنی بڑی جماعت ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ حالات کیا ہے بھائی, آپ کا کیا بن جائے گا. آپ ماشاءاللہ کھاتے پیتے لوگ ہیں, اور اتنا زیادہ جو ہے آپ کو کیا پریشانی ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میرے سامنے جب جن دنوں اسمبلی بنی تھی تو میں نے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی. اس میں زیادہ تر رول جو ہے وہ ان خواتین کا ہے جو ریزرو سیٹس پہ آئی. اچھا, وہ چاہتی ہیں کہ ہم جو کہ پروفیشنل لوگ ہیں, ان میں پی ٹی آئی کی نو ڈاؤٹ پروفیشنل خواتین ہیں جو مختلف پیشوں میں انہوں نے مہارت پیدا کی ہے, اپنا کیریئر بنایا, وہ کہتی جی ہمیں ایک ڈیسنٹ پیسے ملنے چاہیے. تو لیکن خیر میرا خیال ہے کہ نا وقت بات ہے, کچھ آگے چلتے ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے آگے چل کر یہ بات ہوتی, لیکن یہ جو وقت تھا یہ ٹھیک نہیں تھا یہ بات کرنے کا. ساتھ جب عوامی مسائل کی بات آتی ہے تو بس پھر آپ ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کو تیار ہوتے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. جب اپنے مفاد کی بات آتی ہے, عظمیٰ بخاری صاحبہ سے لے کر پی ٹی آئی کی خواتین ہو, سبھی یک زبان ہو گئے. ہم نے جو الیکشن کا کیس کیا تھا جس کے اندر کاغذات نامزدگی کے خانے نکال دیے گئے تھے, اس کے اوپر بھی اسی طرح تھا کہ جب اپنی ڈیکلریشنز کی بات آئی تو کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تھی. یہاں پہ بھی ہمیں اسی طرح کی بات نظر آ رہی ہے. میں حبیب صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. یہ بات درست ہے کہ تمام پبلک آفس ہولڈرز جو بھی لوگ وقت دے رہے ہوں ان کو ایک مناسب انکم دی جانی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن جب بھی دنیا میں اچھے ممالک کے اوپر مشکل وقت آیا, جب بھی ان کو ضرورت پڑی ہے کسی حادثے کی وجہ سے, کسی اکانومی کے فقدان کی وجہ سے, کسی اور چیز کی وجہ سے, تو پبلک آفس ہولڈرز نے اپنی سیلری سب سے پہلے سرنڈر کی ہیں کہ ہم اس موقع کے اوپر نہیں لیں گے کوئی تنخواہ. ایک ہی جملے کے اندر یہ نام ہمارے آج کل کے پبلک آفس ہولڈرز کے ساتھ لیتے ہوئے تھوڑی سی شرمندگی ہوتی ہے, لیکن اگزامپل دینی ضروری ہے. قائد اعظم گورنر جنرل پاکستان کے بن گئے تو انہوں نے 1 روپیہ سالانہ اپنی تنخواہ مقرر کی. ایک ایسے شخص جو اس سے 25 سال پہلے 2000 پاؤنڈ ایک کیس کا لیتے تھے, اس وجہ سے کہ ملک کے پاس پیسے نہیں تھے, ملک کے خزانے میں پیسے نہیں تھے. تو چلیں, اگر آپ نے اپنی سیلری گیو اپ نہیں کرنی ایسے ٹائم پیریڈ کے اوپر جب ملک کے اندر معاشی بحران ہے, تو کم از کم بڑھانے کی بات نہ کریں, تھوڑی مناسب. ملک میں معاشی بحران ہے, پھر عوام کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی کچھ سختی آئے گی, کچھ وقت کے لیے وہ آپ کو برداشت کرنی پڑے گی, لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو پھر یہ سب جماعتیں یک زبان ہو جاتی ہیں, پھر مطالبہ بھی کر رہی ہیں کہ جی تنخواہ بڑھا دی جائے کیونکہ کام بہت کرنا پڑ رہا ہے. پروگرام سے دیجیے اجازت, آپ سے کل ہوگی ملاقات, تب تک کے لیے اللہ نگہبان. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.